अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमूद एक बहुत नेक दिल बादशाह, बहुत अच्छा हुक्मरान था। उसकी खिदमत में एक दफ़ा एक देहाती पेश हुआ, बिल्कुल ही अनपढ़, जाहल, गंवार, कपड़े बोसीदा, तहमत बांधा हुआ, फटे पुराने कपड़े और जूतों के साथ। उसने हाजिर हुआ और उसने कहा कि बादशाह सलामत से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आप मुझे अपनी खिदमत के लिए अपने पास मुझे रख लें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। तो बादशाह ने उसको अपने पास रख लिया और उसने बादशाह से अपनी मोहब्बत इतनी ज़्यादा ज़ाहिर की और बादशाह के साथ वो इतनी मोहब्बत और इखलास से पेश आता था कि बादशाह को कुछ दिनों में ही तमाम दरबारी जितने भी उसके वज़ीर मशीर सारे थे, उनसे ज़्यादा उसको अपने उस जो देहाती और एक गवार था, जाहल था, उससे मोहब्बत हो गई। अब ये वाली जो बात थी, ये बाकी किसी को भी हजम ना हुई। वो जितने दरबारी थे उनको ये बात हजम ना हुई और वो फिर सब एक दिन उन्होंने बादशाह के सामने हाजिर हुए। उन्होंने कहा बादशाह को हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। वो बादशाह के पास गए और उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हसब में हम अच्छे, नसब में हम अच्छे, इल्म में हम अच्छे, हर काम में हम इससे आला और अरफा हैं, और ये एक अनपढ़ गंवार देहाती, ये कुछ ही दिनों में आपका इतना मंजूर नज़र हो गया, तो आप इसको हम सब के ऊपर इसको ज़्यादा फोके देते हैं, इससे आप ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा अच्छा, इसका जवाब मैं आपको कुछ देर बाद दूंगा। फिर बादशाह सलामत ने इम्तिहान लेने के लिए ऐसा किया कि उसने एक बहुत कड़वा फल मंगवाया। इतना कड़वा फल था वो कि उसको खाना तो बड़ी दूर की बात है, यानी कि उसको मुंह में रखते ही इंसान का यानी कि उसको खा ना सके, इतना कड़वा फल था। तो बादशाह ने उसको कटवाया, उसकी काशें की और हर काश हर एक अपने दरबारी को दे दी और अयाज को भी दे दी। अब हर दरबारी जो था वो उस जो कड़वा फल था उन्होंने बस मुंह में रखा, मुंह में रखते ही उन्होंने थू थू करना शुरू किया और सबने फेंकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इतना कड़वा फल, ये तो थू थू करते बादशाह सलामत, ये तो हमसे नहीं खाया जाएगा। उन्होंने सबने फेंक दिया और इनकार कर दिया और सबने फल वापस कर दिया। बादशाह सलामत ने देखा उसकी तरफ, अयाज की तरफ, तो अयाज बहुत मज़े से, बड़े मज़े के साथ वो फल खा रहा था। तो बादशाह ने उसकी तरफ देख के कहा कि तुम्हें ये फल कड़वा नहीं लगा, क्या तुम्हें ये फल मीठा लग रहा है? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये सही बात है कि ये फल बहुत कड़वा है, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से दिया है, तो सारी उम्र आपसे इतना मीठा फल खाया, अगर आज आप हमें कड़वा फल खिला देंगे तो हम कौन होते हैं इसके ऊपर नाशुक्री करने वाले। तो मेरा ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी इस बात की कि आपकी मोहब्बत के आगे जब आपने सारी उम्र में अच्छा खिलाया, तो आज हम इस फल को अगर कड़वा हमारे पास आ गया तो मैं उस कड़वे का इनकार कर दूँ। तो बादशाह ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा मोहब्बत से और उसकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया। तो इसमें हमारे लिए कितना, यानी कि अल्लाह ताला हमें, वो तो एक आम बादशाह और एक उसके खिदमतकार की बात है। तो हमारा जो सबसे सब बादशाहों का जो बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह है हमारा अल्लाह ताला, वो हमें इतनी नेमतें देता है, इतनी नेमतें देता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम अपनी अगर जिस्मानी तौर पे देखें, हमारे सेहत की तरफ, हमारे इल्म की तरफ, हमारे इज़्ज़त की तरफ, हर तरह की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी। हमें घर बार, हमारे इतने प्यारे रिश्ते, हमारे बहन भाई औलाद जैसे, और हर तरह के अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इनायतें की, हमारे ऊपर इतनी रहमतें की। तो लेकिन हम लोग शुक्र तो क्या अदा करना है। तो अगर हमें कभी कोई आजमाइश, कोई परेशानी, कोई मुसीबत पहुंच जाए, कोई थोड़ी सी हो जाए, तो हम उसके ऊपर नाशुक्री की इंतहा कर देते हैं। तो जब अल्लाह ताला हमें इतनी, मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि अल्लाह ताला थानू 10 नेमतां दवे तो तुसी शुक्र ना अदा करो, तो एक थोड़े कोलों नेमत चली जावे तो तुसी रोना पिटना पाना शुरू कर देते हो। तो अल्लाह ताला की 10 नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय, तो वो जब एक नेमत हमसे कोई छीन जाती है या हमें नहीं मिलती या किसी और के पास हम वो नेमत देखते हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमें ये वाली नेमत नहीं दी, जबकि हम उन 10 नेमतों को नहीं देखते जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। उनको देखे बगैर हम उनका नाशुक्री शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब बादशाह के दिल में और उसकी मोहब्बत पैदा होगी, तो फिर दरबारियों को इस पे और ज़्यादा उनको हुआ कि ये तो हमने
یعنی کہ اس کو تو بادشاہ کی نظر میں یہ تو اور زیادہ محبوب بن گیا۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا تو بادشاہ نے ظاہر ان کو حسد تھا، جلن تھی، تو بادشاہ کے سامنے پھر وہ جب حاضر ہوئے تو پھر بادشاہ نے کہا ان کو میں ایک اور طریقے سے آزماتا ہوں، ان کا امتحان اور طریقے سے لیتا ہوں۔ جو ہمارے اوپر بھی دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہماری محبت چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو، ہماری محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم صرف گلی باتی تو محبتیں نہیں کر رہے، یہ گلی باتی تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں یہ ہوں، لیکن جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف جاتا ہے کہ غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ بادشاہ نے ایک اور امتحان لینے کے لیے اس نے بہت قیمتی، بہت نایاب ہیرا منگوایا اور بہت بڑا، وہ ہیرا لا کے اس نے دربار میں رکھا اور اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ اس کو توڑو۔ ایک کو بلایا، کہا اس کو توڑو۔ اس نے جیسے وہ ہیرے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنا مہنگا، اتنا قیمتی ہیرا، ہر عیب سے پاک، اتنا صاف شفاف، اتنا مہنگا ہیرا، اس کو میں کیسے توڑوں؟ اس کو تو میں نہیں توڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے، اور وہ درباری بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ میں نے تو نا بادشاہ کا دل جیت لیا، کہ بادشاہ کہے گا کہ دیکھو اس کو میرا کتنا خیال ہے کہ اس نے میرا نقصان ہونے سے بچایا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح بادشاہ نے دوسرے کو بلایا، اس نے بھی توڑنے سے انکار کر دیا۔ خیر وہ سب کو بلاتا رہا، سب نے انکار کر دیا، کسی کے اندر جرات نہیں پیدا ہوئی اس کو توڑنے کی۔ تو بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ آ جاؤ اس کو توڑو۔ ایاز ایک دم سے اٹھا، اس نے پکڑا ہتھوڑا اور دے مارا، اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیرے کے۔ اب سارے درباری بڑا خوش ہو رہے تھے کہ اب تو ایاز کو دھکے مار کے بادشاہ نکال دے گا اپنے محل سے۔ تو اس نے اس کا اتنا نقصان کر دیا، اتنا قیمتی ہیرا تھا جو اس نے اس کا توڑ دیا۔ اب تو اس کی بادشاہ کی نظر میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی، خاک میں مل جائے گی۔ لیکن بادشاہ نے اس کو کہا کہ ایاز تم نے کیا کیا؟ یہ اتنا قیمتی ہیرا تھا، تم نے اس کو توڑ دیا۔ تو ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس دو آپشنز تھے۔ ایک تو میرے پاس یہ آپشن تھی کہ میں اس کو اتنا آپ کا یعنی کہ ایک تو یہ میں ہیرے کو اتنا قیمتی ہیرا تھا، بے عیب ہیرا تھا، میں اس کو نہ توڑتا، اور ایک میرے پاس یہ آپشن تھی کہ میں آپ کا حکم کو توڑ دیتا، یا تو میں ہیرا توڑ دیتا یا میں آپ کا حکم توڑ دیتا۔ تو میں نے اب آپ کا حکم کو میں نے نہیں توڑنا مناسب سمجھا، مجھے آپ کا حکم زیادہ عزیز تھا۔ آپ کے حکم کے آگے ایسے 100 ہیرے بھی ہوتے تو میں ان کو توڑ دیتا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا، میری عقل نے، شعور نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو توڑوں، اس لیے میں آپ کے حکم کو توڑوں، اس لیے میں نے آپ کا حکم نہ توڑتے ہوئے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ تو کاش کہ ہمارے اندر بھی ایسا ہو کہ ہماری کتنی خواہشیں، ہم اپنی خواہشوں کو توڑ دیں، ہم اپنی امیدوں کو توڑ دیں، ہم اپنی حسرتوں کو توڑ دیں، ہم اپنی چاہتوں کو، خواہشوں کو، ہر طرح کی تمناؤں کو توڑ دیں، لیکن ہم اللہ کے احکامات کو نہ توڑیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، ہم اپنی خواہشوں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کا خواہشوں کا، اپنی ہم امیدوں کا، تمناؤں کا ہم احترام کرتے ہوئے ان کو ہم توڑنا پسند نہیں کرتے، لیکن جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ اللہ کے احکامات کو ہم توڑتے ہوئے قطرہ برابر بھی ہم سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے ہمیں دے دے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نگاہ کرے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ نے جن جن احکامات سے روکا ہے ہم تو ان کو توڑتے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اس کی محبتوں کو بھی توڑتے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم جب اپنی محبت کو اللہ سے توڑ چکے ہیں تو پھر ہم کیسے وہ امید کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے اسی طرح محبت کرے گا؟ تو کاش کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم مہنگی سے مہنگی خواہشیں ہوں گی، ہم ان کو توڑتے ہوئے ایک سیکنڈ نہ لگائیں، اور اللہ کے احکامات کو ہم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ ہم نے کوئی معاملہ ہو جائے، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری روح، ہر ایک سے ہمارا شکر اللہ تعالیٰ کا ہم ہر طرح کرتے رہیں، اور صرف زبان سے شکر نہ ادا کریں، عملاً بھی کر کے دکھائیں، عمل سے بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ہو۔ جب ہماری یہ زبان، ہمارا دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ تو حقیقی بات ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، مجھے بہت زیادہ ملے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں نعمتیں زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں اور ہمیں ہماری ساری خواہشیں ہماری پوری ہوتی رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا رزق، ہمارا علم، ہماری عمر میں برکت، ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے، تو اس کے لیے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمیں رزق ملتا جائے گا۔ میری امی ہر بات میں ہمیں کہا کرتی تھیں، اللہ بخشے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ میری امی کہتی تھیں کہ بیٹا، جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نعمتیں دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دے تب بھی شکر ادا کریں، اور جب کوئی نعمت چھن جائے یا کوئی آپ دیکھ لیں کسی آپ کے اور کسی بہن بھائی کے پاس نعمت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا پتہ وہ آپ کے پاس ہوتی تو وہ آپ کے لیے وبال جان ہوتی۔ تو اسی لیے اس چیز کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچایا، کسی آپ کو غرور تکبر سے بچا لیا، کسی اگر آپ کے پاس وہ آ جاتی تو پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا آ جاتا۔ اور امی اتنا شکر، میں نے خود اپنی امی کو دیکھا کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا تھا، جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے گھر میں کافی ہوتے تھے، آنا جانا کافی ہوتا تھا، وہ اکیلے جیسے کمانے والے تھے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ جیسے بہت مہمان آ گئے ہیں، بہت زیادہ لوگ آ گئے تو کھانا کم ہو گیا، یعنی کہ سب کو پورا کر دیا امی نے، اب آخر میں امی رہ گئی تو امی کے لیے نہیں بچا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا کہ امی نے نمک اور مرچ لینا، اس کو پانی میں ہلکا سا گھول کے تو روٹی بنا لیا، روٹی کے ساتھ امی کھاتی تھی، اور ایسے کھاتی تھی جیسے امی کوئی مرغا کھا رہی ہیں، جیسے بھنا ہوا دیسی مرغا کھا رہی ہیں۔ امی اتنے پیار سے اور اتنی امی شوق سے کھاتی تھی، بلکہ ہم نے دیکھنا تو بڑا ہمیں حیرانگی ہونی کہ امی اس کو کتنے مزے سے کھا رہی ہیں، اور کوئی شکوہ، کوئی شکایت کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خود وہ سب کی خدمتیں کر رہی ہیں، جس نے پکا پکا کے اتنے لوگوں کو کھلا دیا، خود اس کے حصے میں اگر خالی مرچ سے روٹی کھانی بھی آئی تو اس نے بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کھائی۔ تو وہ صرف عملاً یہی کر کے دکھانا چاہتی تھی ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ جب دے، جب آپ کے سامنے اتنے کھانے ہو، اللہ تعالیٰ کے رزق وافر مقدار میں رزق ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کبھی ایسے حالات ہوں کہ آپ کے پاس کم ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے شکر کرنے کی، صبر کرنے کی، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔